बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आपको पता है कि जैसे ही ये महीना बरकतों वाला, आपका रमज़ान, मेरा रमज़ान, हम सब का रमज़ान जब आ रहा होता है तो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उन तैयारियों में जहां पे हम कमर बस्ता हो जाते हैं कि हमने बहुत सारी इबादत करनी है, रोज़े रखने हैं, नमाज की अदायगी और दूसरी इबादत कुरान करीम की तिलावत, इनमें बढ़ चढ़ के हमने कोशिश करनी है कि हिस्सा ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें। इसी तरह से हमारी एक ज़िम्मेदारी ये भी है, हमारे इर्द गिर्द के वो लोग जो शायद इतने खुशहाल नहीं हैं, जो सब ख़रीद नहीं सकते, खाने पीने ओढ़ने के लिए उनके पास वो चीज़ें मैसर नहीं हैं जो अमूमन हम सब लोगों के पास मैसर हैं, जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम उनका भी ख्याल करें। रमज़ान पैकेज के हवाले से जिस तरह राशन देना शुरू कर दिया है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, और ख़ास तौर पे जब रमज़ान करीम की आमद होती है तो हम पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने की बात ज़रूर करते हैं। आज भी हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो हमारी मीटिंग्स चलती हैं, हम टीम मेट आपस में जो डिस्कस करते हैं, हमारी मैनेजमेंट डिस्कस करती है कि रमज़ानुल मुबारक में हमने उन सब लोगों से दरख्वास्त करनी है जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो शामिल हो सकें इस कार खैर में। इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जब भी लाइव कॉल पे आएँ तो अपनी मिसाल बन के पेश कीजिए, ख़ुद को आगे आइए और रमज़ानुल मुबारक में जो आप बढ़ चढ़ के पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आज पहली कॉल किसकी आती है और वो रमज़ान के साथ पैगाम टेलीविज़न के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार कैसे करते हैं। ताउन करने वालों में आज पहले कॉलर का हमें इंतज़ार रहेगा। ये एक छोटी सी बात थी जो मैं चाहता था कि आपसे शेयर कर ली जाए। और कभी कभी हमें बातें पता होती हैं लेकिन उन पे वक्त की धूल पड़ जाती है, हम कहीं पीछे ले जाते हैं उन बातों को, और जब ऐसी गुफ्तगू से वो धूल छटती है तो एकदम से हमें याद आता है वो ये काम भी हमें वक्त पे कर लेना चाहिए। सो वक्त आ गया है, अब हमें ये काम करना है। इस छोटी सी बात के साथ अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताते हैं। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, हम करने का काम वजीफ़ा आपको बताते हैं, सवालात के जवाबात शामिल किए जाते हैं, आज की किताब के हवाले से आपको बताते हैं। और आज की किताब आपके मेरे दिलों के करीब है, हमारी ज़िंदगियों में शामिल है, हमारी आखिरत की साथी है, हमारी कब्र की साथी है और हमारी राह निजात है। ये इस किताब के हवाले से आपको बताएंगे। इसके साथ आज का मौजू हमारा बड़ा अहम है। जैसा आगाज़ में मैंने बताया, रमज़ान मुबारक की आमद है। चंद ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में हम दाखिल हो जाएंगे, तो रमज़ान के फ़ज़ाइल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। कुछ मसाइल भी ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में अक्सर सवालात किए जाते हैं, तो आज हम उनको इकट्ठा गुफ्तगू में शामिल करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लाइव कॉल में शामिल हो सकते हैं। मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी एहसान इलाही साहब, फाजिल क़िरात सबाशरा हैं, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व कैसे हैं कारी साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत जिनका आपको भी इंतज़ार रहता है, जिनकी हमारी बड़ी अच्छी सिटिंग भी रहती है, जोड़ी भी अब तो हमारी माशाल्लाह बड़ी मशहूर है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी मोहब्बत करते हैं आप इनसे, और इनकी वजह से आप थोड़ी बहुत मोहब्बत मुझसे भी कर लेते हैं। इनका तारुफ करवाता हूँ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, इससे पहले कि मज़ीद हम चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें, चंद गुजारिशात और भी हैं कि हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है, जो कि आप अभी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखेंगे। सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का, इन तीनों के ताउन से सुबह वतन का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। कॉल करने के लिए नंबर आपको याद हो चुका है, 042111700 यानी 042111700 और 000 पे डायल कीजिए, अपने सवालात हमसे पूछिए, जो भी उलझन है उसको हल करने के लिए हमसे आप अपनी राय पूछ सकते हैं। कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो शरई रहनुमाई आप तक पहुँचाई जाएगी, और आप इस पर कॉल करके डोनेट भी कर सकते हैं, आप अपना टोकन ऑफ लव भी भेज सकते हैं, पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके लिए हमने ख़ास तौर पे इशू कर रखा है, 03215652
05200 یعنی 0321565200 اس پہ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج ہمیں سوال کی صورت میں بھیج سکتے ہیں، رائے کی صورت میں بھیج سکتے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی صورت میں آپ اپنا میسج بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں گے ابھی نمبر جو کہ اس وقت چل رہا ہوگا، پیغام ٹیلی ویژن کا اکاؤنٹ نمبر، جس میں آپ ڈائریکٹ اپنی ڈونیشن، اپنی زکوٰۃ، عطیات، جو بھی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں اس میں بھیج سکتے ہیں، اور پھر آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں نمبر آپ کے سامنے ہیں۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں، پھر مزید ڈھیروں باتیں کریں گے۔ قاری صاحب پلیز بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، صدق الله العظيم۔
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। काश अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी हम खुलासा तो यकीनन जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमें बहुत पहले ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी साहब, आपकी इजाज़त से उनको शामिल कर लें। ठीक है जी, आज के पहले कॉलर, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मुसरत मिसबा साहिबा लाहौर से कॉल कर रही हैं। आवाज़ रास्ते में हमें पहुंचने वाली है, मुझे लग रहा है कि बस अब आएगी आवाज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मुसरत साहिबा लाहौर से कॉल कर रही हैं। आई गेस कोई टेक्निकल इशू है। आवाज़ टीम मुझे बताएगी कि जा पा रही है उनको मेरी आवाज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मुसरत साहिबा, आप सुन पा रही हैं मुझे? आई गेस कोई इशू है। ठीक है, हम दोबारा इनको ज्वाइन कर लेंगे या हमें कॉल करेंगी। तो सर, खुलासा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नामी भाई कारी साहब ने जो आयात तिलावत फरमाई हैं, इन आयात में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब, अपने खलील, अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छे अंदाज से थोड़ी सी हल्की सी सरजनश की है, तादीब की है कि मेरे महबूब, आप क्यों जो चीज़ें हमने आपके लिए हलाल की हैं, आप अपने ऊपर उनको हराम क्यों करार दे रहे हैं? जी, जो चीज़ें हलाल हैं एंजॉय करें। अल्लाह ने जो हलाल दिए उनको खाएं पिएं, और अपनी बीवियों के कहने पर या उनके इजहार के पर आप उनको अपने लिए हराम करार ना दें। जी। और फिर हमारी माएँ उम्महातुल मोमिनीन जो हैं, उनके भी दो ग्रुप थे, तो आपस में सौंकनों की टसल तो रहती है जी। तो वो टसलबाजी में कुछ ना कुछ उनकी ज़ुबान से हार हो जाता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी वार्निंग दी कि अगर तुमने मेरे महबूब को परेशान करना ना छोड़ा तो हम तो मोमिन, मुसलमान, रोज़ा रखने वाली, सदका करने वाली, शादीशुदा भी, बेवा, मुतलका और कुंवारी औरतें भी उनको और अता कर देंगे। तो बात आ जाओ अपनी हरकतों से। इस सरजनश के बाद आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो रमज़ान हमें मैसेज देने आ रहा है ना जी, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि ईमान वालों, खुद भी बचो जहन्नम से और अपनी फैमिलीज़ को भी जहन्नम से बचाने का बंदोबस्त कर लो। तो रमज़ान आ रहा है, इसीलिए आ रहा है कि अल्लाह की जहन्नम से बच जाएं और अल्लाह की जन्नत को पालें। अल्लाह ताला हम सब को इस फ़िक्र को पालने की तौफीक अता फरमाए और इस मकसद को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कॉलर हैं जी, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुसरत साहिबा लाहौर से कॉल करिए। मुझे पीसीआर से आवाज़ आ रही है, अंदर स्पीकर पे आवाज़ नहीं आ रही, तो काइंडली जल्दी से भेजिए हमारा कोई टीममेट और वो स्पीकर ताकि हम उनको सुन पाएं। जी मुसरत साहिबा, शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यह है कि मेरी भांजी है, उसकी शादी हुई थी, उस शादी को 4 साल हो गए, एक बच्ची भी थी, उसने तलाक दी थी, 3 साल हो गया तलाक को। अब वो कहते हैं कि हम मियां बीवी आप दोबारा सुलह कर लें, तो वो कहते हैं कि कैसे, ये क्या तरीका कार है, ये हो सकता है निकाह दोबारा नहीं हो सकता? ये आप प्लीज मेहरबानी होगी जरा ना अच्छे तरीके से कारी साहब को कहना बता दे। लोग हमें कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये मैंने पूछना था। जी शुक्रिया आपने कॉल की, सवाल आपने किया। मेरी टीम मुझे बताएगी कि सवाल क्या था हमारी इन बहन का। ठीक है, 3 साल हो गए हैं जी तलाक को, क्या रुजू हो सकता है? हाँ जी, तलाक अगर तो रजी थी, इसीलिए हम बार बार अपने नाज़रीन को बताते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जी, कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए आइडियल हस्ती अगर कोई है तो वो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी तालीमात ही आपके लिए आइडियल हैं जी। जब हम अपने फ़िकी मुशगाफियों में पड़ जाते हैं या अपने मुल्क की कवानीन की तरफ रुजू करते हैं तो फिर मुश्किल होती है जी। अब अगर सुन्नत के मुताबिक उस भाई साहब ने तलाक दी थी, एक तलाक दी और उसके बाद रुजू नहीं किया, सुलह भी नहीं हुई और तलाक हुई को 3 साल गुजर गए हैं, तो ये सुन्नत तलाक का ये फ़ायदा था कि अब अगर वो दोबारा सुलह करना चाहते हैं तो सुलह करने के साथ साथ नया निकाह कर लें तो सुलह हो जाएगी।
اگر دوسری طلاق دی تھی سنت کے مطابق دی تھی پھر صلح نہیں کی اور اب 3 سال گزر گئے ہیں تو بھی نیا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ 3 نوٹس 3 ماہ کے وقت سے بھیج دیے تھے, وہ کہتے ہیں طلاق ہوتی اس وقت ہے جب 3 نوٹس بھیجے جائے, جبکہ شریعت کہتی ہے طلاق دینی ہے تو ایک دفعہ بولو کہ میں تمہیں تو چھوڑ رہا ہوں, بس بات ختم. تو جب اس نے 3 نوٹس اگر بھیج دیے تھے تو پھر اب ان کا رجوع, ان کا نیا نکاح, نئی صلح کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ خاتون کہیں اور شادی نہ کر لے اور خدا نخواستہ وہیں سے بھی اس کا نباہ نہ ہو, اس خامد سے بھی طلاق ہو جائے یا وہ خامد اللہ کو پیارا ہو جائے, تو پھر یہ پہلے خامد کے ساتھ نیا نکاح کر سکتی ہے. اجازت دیجیے گا انٹینشنلی نہ یہ کیا جائے. ہاں انٹینشنلی بالکل ارادتاً نہ یہ کیا, بلکہ بسنے کی نیت سے اس کے گھر جائے, دوسرے خامد کے گھر, اور پھر اتفاقاً اگر یہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. عبد الکریم صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں. جی سر بہت شکریہ, آپ نے کال کی, فرمائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں روزوں کا فدیہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, ٹھیک تو ہے, پھر میرے ثواب کا کیا بنے گا؟ میرے ثواب کا کیا بنے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل, اس کو بھی اس کا ثواب ملنا چاہیے, پھر مجھے بھی میرے حصے کا ثواب ملے گا رمضان کا کہ نہیں ملے گا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, شکریہ جی, آپ نے کال کی, بڑی سا فرمائیے اس بارے میں. جی اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو کسی بیماری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے اور آئندہ زندگی میں بھی رکھنے کا کوئی چانس نہ ہو, ان کو اجازت دی ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب تو ملے گا کیونکہ وہ معذور ہیں, طاقت ہی نہیں رکھتے, اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیں, یعنی ابھی اس رمضان میں نہیں رکھ پا رہے تو رمضان کے بعد ان کو اللہ توفیق دے تو رکھ لیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تو وہ شخص جو بیمار ہے وہ بھی چھوڑے تو رمضان کے بعد نیت کر لے کہ میں رمضان کے بعد ایک ایک کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لوں گا, تو یہ بہت بہتر ہے. لیکن اگر وہ اس طرح بزرگ ہے, بیمار ہے کہ دوبارہ نہیں رکھ پاتا, تو یہ فدیہ دینا ہی اس کے اجر و ثواب کا باعث ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم صاحب برے والا سے کال کر رہے ہیں. بہت شکریہ بھائی, آپ نے کال کی, حکم کیجئے, کیا پوچھیں گے آپ؟ جی سوال ہے میرا ایک نظامی صاحب مفتی صاحب سے جی کہ میری بیگم کے گھٹنوں اور موروں میں تکلیف ہے. اللہ انہیں صحت دے جی. آمین. تو وہ نا ہم نے ایک پھٹا بنوایا ہوا ہے جسے ہم تخت پوش کہتے ہیں, اس پر بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں. جی. تو وہ ایک عورت آئی, وہ کہنے لگی کہ جی ادھر آپ کا سجدہ نہیں ہوتا ہے پھٹے کے اوپر, آپ زمین پہ بیٹھ کے پڑھا کریں نماز. ٹھیک ہے, شکریہ جی. کیا ہاں جی کیا یہ نماز ہو جاتی ہے اس طرح؟ ٹھیک ہے, شکریہ, آپ نے کال کی, میں ابھی جواب لیتا ہوں. بڑی صاحب ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں, یہ ہمارے ہاں جو اہتمام ہے نا تخت پوش بنا کے نماز پڑھنا, تو یہ درست نہیں ہے. نماز زمین کے اوپر ہی پڑھنی چاہیے, اس کے اوپر جائے نماز بچھا لیں, کوئی اگر گھٹنوں میں تکلیف ہے تو کوئی نرم چیز اپنے گھٹنوں کے نیچے رکھ لیں, اور نماز حتی الامکان زمین پر ہی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیں جی, آج کی کتاب میں آپ کو بتاؤں, اور مجھے بڑی خوشی ہے اور بڑا پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے کہ میں اس کتاب کے بارے میں چند جملے کہنے کی سعادت حاصل کروں گا. کتاب دیکھیے جی کتنی خوبصورت ہے, یہ دیکھیے جی, یہ دیکھیں ماشاءاللہ, دنیا کی خوبصورت ترین کتاب. آج کی کتاب ہے قرآن کریم 16 لائنز والی, 16 لائن والی شاندار کتاب. الفاظ کے درمیان مناسب فاصلہ, کلر سکیم پرسکون, حروف کی ترتیب اور جوڑ سم عثمانی کے عین مطابق, عمدہ طباعت اور مضبوط جلد, بڑے سائز میں, عمر رسیدہ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں گے. یہ کتاب ہے جی بڑی خوبصورت, 16 سطری لائنز والی, 16 سطری قرآن مجید حفاظ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ تو چند ایک لائنیں ہیں, یہ آپ کی اور میری زندگی بھر کی ضرورتوں کو پوری کرتی ہے جی یہ کتاب ماشاءاللہ. اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام آؤٹ لیٹس, تمام شو رومز پہ دستیاب ہے, اور darussalam.pk پہ جائیے اور وہاں سے بھی آپ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں. اندر سے بھی میں ضرور دکھانا چاہوں گا آپ کو, یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا, ویسے تو وائڈ نا چوکی ہو جاتا ہے, یہ دیکھیے, ٹھیک ہے. اور یہ جسارت میں نے اس لیے کہ میں باوضو ہوں, اور میں باوضو ہو کے ہی اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میرا کام میری عبادت ہے. آج کی یہ کتاب جی ماشاءاللہ کتابوں کی سردار کتاب, خوبصورت ترین کتاب,
یہ آپ کے سامنے ہے جو کہ آج میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروائی اپنی جلد اور اپنی طباعت کے حوالے سے. ویسے تو بڑی دیر پہلے انٹروڈیوس ہو چکی ہے. لیں جی ایک اور کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. محمد قربان علی صاحب لیا سے کال کریں. جی سر بہت شکریہ کال کی, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ ہمارے چینل سے, خبروں کے چینل سے ہی پتہ چلا کہ غلاف کعبہ جو بنتا ہے اس پہ 102 کلو سونا اور 200 کلو جو ہے نا چاندی لگتی ہے. تو کیا دین اسلام کے مطابق ایسا کرنا ٹھیک ہے یا؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. بڑی صاحب ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جی ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا, بیت اللہ کے اندر جو بت تھے ان کو نکالا, صفائی کی, اس کو دھویا, خوشبو لگائی اور خوبصورت غلاف پہنایا. اور پھر صحابہ کرام کے دور میں حضرت عثمان نے اپنے ذاتی خرچ سے بہت خوبصورت سبز اور سیاہ رنگ کا غلاف پہنایا, 2 پہنائے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ہوا, حضرت عمر کے دور میں بھی ہوا. اور یہ کعبہ کی عظمت اور شان کے عین موافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن حضرت سعد کی زبان سے چند کلمات نکل گئے تھے. وہ مکہ جہاں سے مسلمانوں کو بڑا ظلم کر کے نکالا گیا تھا, آج جب فتح کرنے کے لیے جب آ رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابو سفیان اور ایک اور صاحب کو دیکھا کہ یہ ابھی تک ان کے لیڈر تھے مشرکین مکہ کے, تو کہا کہ آج تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, آج ہم تم سے چن چن کر بدلے لیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, الیوم یکسل کعبہ, آج تو کعبہ کی عظمت کے لیے اس کو غلاف پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. آج تو معافی کا عام اعلان ہوگا, آج تو عزتوں بحال کی جائیں گی, آج بدلے نہیں لیے جائیں گے. ماشاءاللہ. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ بہترین غلاف آپ نے کعبہ کو پہنایا. اور ہر دور میں, حتیٰ کہ ایک دفعہ سعودی عرب کے حالات تھوڑے کمزور تھے تو برِ صغیر سے بنا کر بہترین غلاف بھیجا گیا. ماشاءاللہ. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو اس کا ہر دور میں بادشاہ وقت, حکمران اپنے اپنی استطاعت کے مطابق بیت اللہ کو غلاف پہناتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. تو اب تو وہ دولت مند حکومت ہے تو وہ لگاتی ہے سونا قرآنی آیات لکھنے میں, قرآنی آیات کی ترتیب میں. تو وہ لگاتی ہے, تو لگانے دیں, آپ کو کیا مسئلہ بھائی, اپنی ذاتی جیب سے وہ لگاتی ہے. تو یہ اللہ کے اس گھر کی عظمت کے لیے ہے. اس کو پھر اتار کر مختلف لوگوں کو گفٹ میں دیا جاتا ہے اور اگلے سال پھر نیا چڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جائز ہے, کوئی بڑی صاحب جب خانہ کعبہ کا ذکر ہوا نا, اللہ کے گھر کا ذکر ہوا, آنکھوں میں وہ مناظر آ گئے, اس کی وہ شان, وہ شوکت, وہ جلال, وہ روب, وہ دبدبہ, اس کو دیکھتا ہے نا, کیا خوبصورتی, کیا خوبصورتی ماشاءاللہ. ایک روحانی لہر اس کے دل میں جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. بڑی صاحب ایک لمحے کے لیے وہ لہر جسم سے گزری ہے جب خانہ کعبہ کا ذکر ہوا ہے, اور جو کچھ وقت جا چکے ہیں اور اپنی نیکڈ آئی سے, آنکھ سے ڈائریکٹ دیکھ چکے ہیں, ان کے آنکھوں میں ایسے سبحان اللہ. لے جی بڑی باتیں کریں گے بھی, اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کریں گے, آپ کے سوالات جوابات سارا سلسلہ چلے گا, اور ایک وقفے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کمنٹ سیکشن کی طرف جائیں یا پہلے کال لے لیں, کیونکہ دونوں چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں, تو مجھے ٹیم بتا دے, پہلے کمنٹ لے لیتے ہیں. اچھا جی, علی الیاس ملک ہیں, نرگس صاحبہ ہیں, دینی باتیں آئی ڈی ہے,
اور پھر چودھری ریان ہیں، نائلہ اکرام یا اکرام یا اکرم، یہ آئی ڈی سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. اچھا آئی ڈی ہے چودھری ریان، لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاٹر آف رقیہ حمید، آج مجھے میری ماں میری جنت کا فیوریٹ پروگرام چاہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوں یا آؤٹ آف سٹی ہوں ضرور دیکھتی ہیں. آج مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام دیکھنے کا چانس ملا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اتنی خوبصورت بات ہے. بانڈنگ ہے پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ کہ دین کی رہنمائی کے حوالے سے آپ جستجو میں رہتے ہیں کہ ہم پروگرام نہ مس کریں. آگے لکھتی ہیں، بڑا خوبصورت سوال ہے ان کا. بیٹی صاحب لکھتی ہیں کہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مسجد کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر پر آپ اپنا اصل مال خرچ کریں جی، اپنے اصل مال سے اللہ کے گھر کی خدمت کریں، یا جو دین بھی کی ضرورت خدمت ہے کریں. دین کی خدمت کریں اصل مال سے. جی لیکن اگر کوئی ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر مسلمان بہت غریب ہیں اور مسجد کی تعمیر ہی ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے، مسجد کو بنایا ہے تو چلانا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ دیگر علاقوں سے مدد لے سکتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو عرض کر رہے ہیں آج کل جی. کہ پیغام ٹی وی بھی وہی کام کر رہا ہے دین کی نشر و اشاعت کا جو مسجد کا مقصد ہے. مسجد سے بھی دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، اور پیغام ٹی وی بھی 100 سے زائد ممالک میں آپ کے لیے دین کی بات کو پہنچا رہا ہے. تو آپ کسی پروگرام کو سپانسر کر لیں، کسی پروگرام کی سپانسرشپ میں ہیلپ کر لیں، آپ ڈونیشن دے کر اس میں مددگار بن جائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے ایک اور سوال ہے جو کہ اس سے پہلے کالر ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زاہدہ بشیر صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں. شکریہ بہن آپ نے کال کی، فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پردے کا حکم دیا ہے، شرعی پردے کا حکم. تو جب ہم عمرے پر جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو تب ہم نے جو پاسپورٹ پہ تصویر بنانی پڑتی ہے، کیا وہ ہم پردے میں رہ کے نہیں بنوا سکتے؟ ضروری ہے کہ فیس ٹو فیس؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. پاسپورٹ کے لیے آئی ڈی کے لیے ضرورت ہے تصویر کی. آپ دیکھیں یہ تو شرعی ضرورت تو نہیں ہے نا، یہ تو ملک کی ضرورت ہے آپ کی. شریعت نے تو آپ کو بالکل نہیں کہا کہ آپ تصویر اتروائیں، پاسپورٹ پر لگوائیں، آئی ڈی کارڈ پر لگوائیں اور پھر آئیں. شریعت ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. شریعت نے آپ کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن اب یہ آپ کی ملک کی ضرورت بن گیا ہے. تو مجبوری کی حالت میں آپ کو جس طرح بھی تصویر کو بنوانے کے لیے کہتے ہیں آپ بنوا لیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. نرگس صاحب، اچھا نرگس صاحبہ کا سوال دوبارہ بعد میں شامل کر لیں گے. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد وسیم صاحب وہاڑی سے کال کر رہے ہیں. شکریہ کال کرنے کا عابد صاحب، فرمائیے. ہاں جی، سب سے پہلے تو نظامی صاحب آپ کو اور بھٹی صاحب کو بہت بہت لمبی دعائیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ آپ سے دین کا کام لیتا رہے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. حکم کیجئے سر. ہاں جی، میرا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں 8 تولہ ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ سونا بیچ کے کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اسی سونے میں سے اگر 10 تولے ہے، 12 تولے ہے، 15 تولے، وہ سونا بیچ کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ میرا سوال تھا. جی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں بالکل، یہ تو بہترین ہے کہ آپ کے پاس جو سونا ہے اسی میں سے 2.5% سونا نکالیں اور زکوٰۃ دے دیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سونا میرا گولڈ محفوظ رہے اور میرے پاس اضافی آمدن موجود ہے تو ہم پیسوں سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں تو دے دیں. دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح درست ہے. ٹھیک ہے. سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میری والدہ کے پھپھو کے بیٹے ہیں جن کی ایج 55 to 60 ایئرس 55 سے 60 سال ہے. وہ رشتے میں میرے وہ ماموں لگتے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ جی نہیں جا سکتی. وہ آپ کا محرم نہیں ہے، تو محرم کے ساتھ ہی جائیں، بہتر اور اولیٰ یہی ہے. اگرچہ آج کل کوئی ویزے کی نرمیاں کر دی گئی ہیں کہ غیر محرم کے بغیر بھی عورت سفر کر سکتے ہیں، لیکن شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ نائلہ اکرام لکھتی ہیں کہ نظامی بھائی مفتی صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. کوشچن ہے کہ زکوٰۃ سال بھر کتنی رقم موجود ہو تو اس پر لاگو ہوگی، اور سیکنڈلی سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں. اللہ اکبر. زکوٰۃ سال بھر آپ کے اکاؤنٹ میں سیو پڑی رہے، آپ کے گھر میں آپ کے پاس سیو پڑی رہے، سال کے بعد اس پر زکوٰۃ ہے.
اس سال چاندی کا نصاب گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیا نکالا ہے، مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس وقت کیا ہے۔ تو پچھلے سال تقریباً 50,000 تھی، اس دفعہ مہنگائی کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ ہو گئی ہوگی، تو اس کا مطلب تقریباً 60-70 ہزار روپیہ جس کے پاس سیب پڑا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے 2.5%، ساری نہیں دینی، 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ ایک تو بندے سمجھتے ہیں کہ جس بندے کے پاس رمضان میں ہی کچھ پیسے آئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، نہیں بھائی، یہ سال بعد کا جا کر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آپ سال کے دوران خرچ کر لیتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور پھر زکوٰۃ ٹوٹل رقم زکوٰۃ میں نہیں دینی بلکہ اس میں سے صرف 2.5% دینا ہے، 40واں حصہ، چھوٹی سی مقدار اللہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، 2,500 ویسے چاندی ہو گئی ہے اس سال، 2,500۔ ہاں جی، تو اس تو پہ یہ آپ لاکھ سے اگر زیادہ ہو لاکھ سے گیا، زیادہ ہو لاکھ گئی۔ سے زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سجدہ صحف کا طریقہ ڈاکٹر صاحب؟ سجدہ صاف کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز کے اندر ہی غلطی کا پتہ چل گیا ہے تو پہلے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر رکعت کم ہے تو رکعت پڑھ لیں، اگر سجدہ کم تھا تو رکعت پڑھ لیں، اگر رکوع بھولے تو رکعت پوری کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ تشہد پورا پڑھ لیں، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بھائی۔ جی بہن، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ وعلیکم آپ کا السلام۔ پروگرام بہت اچھا ہے، آپ نے ہمارا مسئلے حل کر دیے کہ ہم باہر نہیں جا سکتے، جو پوچھنے کے لیے مولویوں سے آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو ترقی دے، آپ کو صحت زندگی دے، بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ آمین آمین۔ حکم کیجئے بہن۔ ہاں جی، میرا نا یہ سوال ہے کہ صبح کے ٹائم جو یاسین وغیرہ پڑھتے ہیں یا سورتیں پڑھتے ہیں جی، اور رات کو سورت ملک وغیرہ، اس وجہ سے نا قرآن جی نہیں زیادہ پڑھا جاتا۔ رمضان میں تو میں پڑھ لیتی ہوں لیکن آگے پیچھے نہیں زیادہ پڑھا جاتا، تو میرے لیے زیادہ قرآن جی پڑھنا بہتر ہے کہ یہ سورتیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جی ٹھیک ہے، نیک دعا۔ دوسرا بس یہ سوال ہے کہ جو شوال کے روزے رکھتے ہیں نا، جو شروع میں سٹارٹ میں 6 رکھتے ہیں کہ جب مرضی آپ پورے مہینے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، نیک دعاؤں تمناؤں کا شکریہ۔ بڑی صاحب دونوں سوال ایڈریس کر لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی مخصوص صورتیں پڑھتی ہیں، رات کو تو مخصوص ہیں نا، سورہ ملک پڑھے، سورہ سجدہ پڑھے، تو صبح کے ٹائم تو مخصوص کوئی نہیں ہے۔ صبح آپ قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک، سارا پڑھتی جائیں، جب ختم ہو جائے دوبارہ پھر شروع کر لیں، تو یہ ہے ترتیب قرآن مجید پڑھنے کی۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال کیا تھا جی؟ ہماری ٹیم جلدی سے بتا دے ٹائم میں۔ شوال کے روزوں کے شوال کے روزے ہیں تو وہ آپ مسلسل رکھ لیں تو آپ جلدی فارغ ہو جائیں گی، اور اگر آپ سوموار جمعرات کا رکھیں تو بھی پورے ہو جائیں گے، اور اگر آپ ایک ایک کر کے رکھیں تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روزے سے مجھے یاد ہے بڑی صاحب کہ میرا جو گاڑیوں کا کام کرتا ہے بچہ، ینگ بچہ ہے، تو وہ مزدوری کرتا ہے، تو آپ یقین کیجئے میں پچھلے دنوں اچھی خاصی گرمی شروع ہو گئی تھی بارش سے پہلے، تو مجھے ملا تو بڑا اس کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن مجھے لگ رہی تھی، اور میں نے کہا یار بھائی جان میرا روزہ ہے، میں خود پھر کام نہ کر پیچھے ہو جا، کہتا ہے وہ اپنی جگہ، یہ کام اپنی جگہ، تو یہ ڈیووشن ہے تو اپنے ایسا دین کے جو ساتھ۔ ثواب بھی تو اس نے ہی لینا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو ہمیں انسپریشن ملتی ہے ایسے بچوں سے، ایسے لوگوں سے۔ الحمدللہ۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم۔ محمد اکرام صاحب بورے والا سے کال کریں، شکریہ آپ نے کال کی۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، ٹی وی کا گلا دبا دیں۔ نہیں، یہ کال سننے کے لیے حکم کیجئے۔ دیکھا، یہ میں ہی سن پا رہا ہوں، ابھی لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ یہ محمد اکرام آنے والا سے بات کر رہا ہوں۔ جی، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجدوں کو چونا گز کیا جاتا ہے، اس کے بارے یا مسجدوں میں ڈیزائننگ مختلف کی جاتی ہے طرح طرح کی، اس کے بارے میں کیا حکم؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا۔ گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز لازمی بند کیا کریں۔ نقش و نگار، ڈیزائن مسجد جی یہ تو بالکل اصل یہی تھا کہ مسجدوں کو سادہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد بنائی تھی وہ بھی سادہ تھی، اور آپ نے مسجدوں کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے سے، ڈیزائننگ کرنے سے، رنگ برنگے ماربل لگانے سے منع کیا ہے باقاعدہ۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر اس قدر مہنگے ہو گئے ہیں، اس قدر ڈیزائنیبل ہو گئے ہیں، اس قدر خوبصورت بنا لی ہیں کہ اب اگر اس کے مقابلے مسجد سادہ ہوگی تو لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مسجد کی توسیع کی گئی تو انہوں نے سپیشل کاریگر کو کہا کہ مسجد کو وسیع کرنا ہے نمازیوں کے لیے، وَإِيَّاكَ أَن تُصَفِّرْ أَوْ تُخَضِّرْ، جی، سبز رنگ، سرخ رنگ، اس میں پینٹنگ شینٹنگ نہیں کرنی تم نے، بس اس کو نمازیوں کے لیے چھت بنا دو، سورج سے بچیں اور گرمی سے بچ جائیں اور نماز کے لیے جگہ بن جائے۔ لیکن اب چونکہ صورتحال یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے گھروں کو اس قدر خوبصورت بنا دیا ہے کہ اگر اس خوبصورت گھر سے نکل کے وہ مسجد میں جائے گا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ایک نمازی سے،
وہ کہہ رہا تھا کہ میں فلاں مسجد میں گیا اسپیشل نماز پڑھنے کے لیے، وہاں تو میٹ ہی بہت گندے تھے، وہاں تو کلینوں سے بو آ رہی تھی، تو میں تو پھر ایک دن ہی نماز پڑھنے گیا ہوں، جتنے دن میں ادھر رہا ہوں میں دوبارہ نماز پڑھنے نہیں گیا۔ تو یہ المیہ ہے۔ تو اس لیے اب مسجدوں کو بھی مناسب خوبصورت بنانے کا فتویٰ علماء کرام دے رہے ہیں کہ جب گھروں کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر خرچ کیا جا رہا ہے تو اللہ کے گھر کو بھی ایسا اٹریکشنیبل بنانا چاہیے، کم از کم اگر خوبصورت بہت زیادہ نہ بھی ہو تو صفائی ستھرائی کا اتنا انتظام ہو کہ ہر بندہ اس میں نماز پڑھنے کے لیے اٹریکٹ ہو، جی تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ ایک اور۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر صاحب فیصل آباد سے کال کی، شکریہ کال کرنے کا۔ فرمائیے میرے بھائی، کیا پوچھیں گے؟ بھیا میرا آپ سے سوال تھا کہ اتنا صبح کے ٹائم خوف بہت آتا ہے، جی میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے گھبراہٹ بھی ہونے لگی ہے، ہونے لگ جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی نہیں، کوئی کچھ پڑھنے کے لیے جاننا چاہتے ہیں، کیا رہنمائی چاہیے؟ ان کے لیے تارے مجھے نا ٹینشن ہوتی ہے، ٹینشن اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے۔ شکریہ آپ نے کال کی۔ بڑی صاحب فوگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے صبح جب یہ گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو پھر ان کو ڈپریشن سا ہوتا ہے۔ فوگ ہاں جی، آپ کس ملک میں؟ پتہ نہیں، کوئی علاقہ ایسا ہوگا جو کھلا ہوگا۔ فیصل آباد سے ویسے تو کال کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں صبح جب نکلتے فوگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ خوف، اچھا خوف کہہ رہے ہیں، خوف گھر سے نکلتے ہوئے۔ ہاں تو سنت کے مطابق نکلیں، گھر والوں کو سلام کریں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ عرش والے پر میرا بھروسہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او ضل اذل او ضل اظلم او ظلم اجہل او یجہل علی۔ یہ دعا پڑھیں سنت کے مطابق کہ اللہ میں خود گمراہ ہو جاؤں یا کوئی گمراہی کا حملہ مجھ پر کرے، اللہ میں پھسل جاؤں راہ راست ہے یا کوئی مجھے پھسلانے کی کوشش کرے، اللہ میں جہالت کا مظاہرہ کروں یا کوئی جاہل مجھ پر حملہ آور ہو، اللہ ان تمام چیزوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے بالکل خوف زدہ نہیں ہونے کی ضرورت۔ اللہ پر بھروسہ جب کریں گے تو ایک روایت میں آتا ہے وہ شیطان جو بیٹھا ہوتا ہے نا خوف زدہ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے، وہ بھی کہتا ہے کہ یار اب میں اس بندے کا کیا کروں، یہ تو اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ کی حفاظت لے کر نکلیں گھر سے، دعا پڑھ کر بے فکر ہو کر نکلیں، اور اگر مزید خوف آتا ہے تو آیت الکرسی پڑھیں، تینوں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے نکلیں اور پھر بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ۔ اچھا دنیاوی طور پہ تو میں چند ایک چیزیں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ بھڑی صاحب نے دینی طور پہ جو بتایا یہ آن ٹاپ ہے، یہ کچھ جسمانی مسائل بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ذہنی مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو ضرور دکھائیں، سائیکالوجسٹ کو دکھائیں، اپنی کاؤنسلنگ کریں۔ وہ ہماری بیجا سوچ اور اکیلے رہنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں فیملی میں رہا کریں، کوشش کیا کریں اپنے آپ کو انوالو رکھیں، بیزی رہا کریں، ایکٹیو رہا کریں، سو یہ چیزیں تھوڑی آپ سے دور ہو جائیں گی۔ باقی دین کی رہنمائی ہونے دی، لیکن کنسلٹ ضرور کیجئے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیجیے اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے اچھا کالر ہیں ابھی، ٹھیک ہے جی کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضیہ بی بی صاحبہ ٹنڈو آدم سے کال کی، شکریہ میم آپ نے کال کی، فرمائیے۔ ہاں جی، میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ شب رات کو جو نہاتے ہیں بیل کے پتوں کے ساتھ، یہ لازمی ہے نہانا؟ کہہ رہے ہیں نا گناہوں کی بخشش ہوتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، یہ صحیح ہے یہ طریقہ؟ اچھا جی، میں بھی پوچھتا ہوں، بہت شکریہ جی، بالکل بتاتے ہیں، شکریہ آپ نے کال کی۔ بڑی صاحب بتائیے۔ نہیں جی، شب برات کے بارے میں ایسی کوئی روایت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ بیری کے پتوں سے نہاؤ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے لیں جی، اب مجھے یہاں پہ رخصت لیتی ہیں اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری احسان الہی صاحب۔ قاری صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب ہاف یا فل؟ جیسے آپ کہتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں۔ ہاف ہی کر لیں۔ ارے واہ، یہ تو آج مزہ آ گیا۔ لے جی بھٹی صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لے جی پروگرام جاری ہے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے رمضان کے فضائل کے حوالے سے، جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جو ایسے مسائل ہیں جن پہ گفتگو کرنا ضروری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ملتے ایک بریک کے بعد۔